रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह, हम जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ सुनते हैं, या रब्बुल आलमीन हमारी इस्लाह फरमा दीजिए और इसे हमारे अमल में उतार दीजिए। आमीन सुम आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी सूरह तोहा का 3rd पार्ट है। मैं कोशिश करूँगी अगर मैं ख़त्म कर सकी तो पूरा कर दूँगी, वरना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंक्लूड कर लेंगे। आज का जो हिस्सा है उसके अंदर हमने जो आयतें हैं, आयत नंबर 6, 7 और 8 को कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा से लास्ट क्लास जो हमने ख़त्म की थी उसमें हमने बताया था कि अल्लाह ताला ने किस तरह अपने प्यारे नबी सल्लम को बहिस्ते इंसान, जो कि किसी के दिल में भी ये चीज़ें, मतलब इस तरह की सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं, स्पिरिचुअल जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, तो उसको हम किस तरीके से पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिव वे में तब्दील कर दें या रिप्लेस किया जा सके। तो जिस तरह से इन्हीं आज हम इस बात को बात करेंगे कि किस तरह से इंसान अपने स्पिरिचुअल डिप्रेशन को रिप्लेस करे पॉजिटिविटी के साथ, और किस तरह से शैतान जो है उसको अपने ऊपर हावी होने से हमने रोकना है और हमने अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना है। और जो बात इन आयत में अल्लाह ताला ने कवर की है, इस पोर्शन में जो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखातिब हो रहे हैं और उनको बता रहे हैं या उनको समझा रहे हैं कि जो मेन इसका जो इसकी थीम है इन 3 आयत के पीछे, या जो इसका हिस्सा है जिसको कवर करता है, वो इस मामले में है कि किस तरीके से दुनियावी तौर पे या माशरती तौर पर जब इंसान के अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है तो हम उसको किस तरीके से पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करें और अपने आप को उस एहसास कमतरी से बाहर निकालें। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान हमारी ज़िंदगियों में हमारे इस तरह के टाइम आते हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिसमें हम दुनियावी तौर पर कोई भी काम कर रहे हैं, हम उसमें फ़ेल हो रहे होते हैं। कोई सम टाइम होता है कि कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है, उसका वो बिज़नेस नहीं चल रहा होता। सम टाइम ऐसा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन हमारे जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे होते, हम उसमें फ़ेल हो रहे होते हैं। यानी कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम की इब्तिदा करने लगता है या कोशिश करने लगता है या अपने हालात को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो उसमें होता ये कि उसकी इंतहा सेम टाइम पर हो जाती है। मींस कि वहाँ वो महसूस करता है कि वो फ़ेल हो गया है और उसकी वजह से उसका जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको वो एंड कर देता है। होता क्या है कि जब इस तरह के हालात हमारी ज़िंदगी में पैदा होते हैं तो हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, या तो कमी हो जाती है या फिर हम जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है कॉन्फिडेंस, और इंसान पूरी तरह से मायूसी का शिकार होने लगता है। जिस तरह से इन आयत में अल्लाह ताला अपने नबी से मुखातिब हैं और उनसे इस तरह से सवाल कर रहे हैं, कहते हैं अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कि ऐसा नहीं था कि पाया तुम्हारे रब ने तुम्हें यतीम और फिर ठिकाना फ़राहम किया। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं और फिर पाया तुमको नावाकिफ़ राह तो तुम्हें राह दिखाई। फिर 3rd जो इसकी आयत है, इसका हिस्सा, इसमें अल्लाह ताला कहते हैं ववजदा का आइलन फ़अग़ना, और फिर पाया तुमको तंदस्त और गनी कर दिया। ये जो बात बताने का सिलसिला यहाँ पर अल्लाह ताला शुरू किया है, जिस तरीके से अल्लाह ताला अपने नबी वसल्लम को याद दहानी करा रहे हैं या रिमाइंडर दे रहे हैं, ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था। उनको पता था इस बात का कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से नबी वसल्लम पैदा हुए थे, तो वो यतीम थे, उनके वालिद उनकी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। फिर उसके बाद 6 साल की उम्र में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। वालदा के इंतकाल के बाद दादा ने उनको अपनी सरपरस्ती में लिया, तो दादा ने भी थोड़े अरसे में साथ छोड़ दिया। फिर उसके बाद चचा ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया, अबू तालिब ने। तो यहाँ पर अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिमाइंड करा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कैसे सोच लिया कि आपके अल्लाह आपसे नाराज़ हैं या उन्होंने आपको छोड़ दिया है। अल्लाह के तो वो एहसानात हैं तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर भी, जिनको हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने सिर्फ 3 बातों की तवज्जो दिलाई है प्यारे नबी वसल्लम को याद कराने के लिए, और उसकी वजह क्या थी कि अल्लाह ताला को नबी वसल्लम को बता रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लम, तुम ज़िंदगी के हर लेवल पर यतीम थे
اور جس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی تھی یا ان کی زندگی کا آغاز ہوا تھا، اس میں بھی اور آج بھی ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. یتیموں کو وہاں پر دھکے دیے جاتے تھے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھیں، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کی جتنی بھی ان کی جو وراثت چھوڑی ہوئی ہوتی تھی کوشش کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. یعنی وہ حالات جس میں وہ معاشرہ جس میں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پلے بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کی ذمہ داری لوگوں نے اٹھائی، آپ کے رشتہ داروں سے ہی اٹھوائی. لیکن خالی آپ کو پروٹیکشن مطلب اس بات کی نہیں تھی کہ فزیکل اور سوشلی آپ کو پروٹیکٹ کیا، ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کیا اور آپ کو محبتیں عطا کیں. جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ان کو لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ حرم میں اور کہتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بڑا ہو کر بہت نام پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری محبت ان کے دل میں اپنے اس پوتے کے لیے ڈال دی تھی. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی کہ اس کے اندر تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ابو لہب جو کہ بعد میں ان کا کتنا بڑا دشمن ہو گیا تھا، ان کی لونڈی صوبیہ تھیں جو آئیں اور آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی ابو لہب کو. تو اس خوشخبری کے سنتے کے ساتھ اتنا وہ خوش ہوا ابو لہب کہ اس نے اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا. یہ تھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل میں خود بخود ڈال دی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں اس یتیم میں بھی تم کو اکیلا نہیں چھوڑا، نہ صرف اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ تمہیں دنیا کی نہ صرف سپورٹ دی، تمہیں پروٹیکشن عطا کی، بلکہ لوگوں کے دل میں تمہارے لیے اس وقت بھی محبت ڈال دی جب کہ تم اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے تھے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ناواقف راہ تھے تو تمہیں سیدھا راستہ دکھایا. جو دولن ہے اس کے کئی ایک مفہوم آتے ہیں عربی زبان میں. ایک مطلب ہے دولن کا کہ کھو جانا، گم ہو جانا، یعنی کہ جیسے پانی دودھ کے اندر جا کر گم ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب کہتے ہیں دولن کا کہ ایسا درخت جو کہ صحرا میں بالکل اکیلا ہو. یا پھر ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ دولن کا کہ کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس کے لیے بھی دولن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دلال ہے اس کو لفظ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا استعمال کیا ہے وہ غفلت کے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ انسان جب غفلت میں ہوتا ہے تو وہ بھی کائنڈ آف ناواقف ہوتا ہے. تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اور ہم سب یہ جانتے ہیں اگر ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی. نہ تو کوئی عدل تھا، نہ کوئی انصاف تھا، لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے تھے، لیکن اس ظلم کا کوئی کسی سے بدلہ نہیں دلوایا جا سکتا تھا. اگر ایک قبیلے کا کوئی آدمی دوسرے قبیلے کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تھا تو نسل در نسل اس قتل کے بدلے لیے جاتے تھے. شراب نوشی تھی عام، زنا عام تھا. انسانوں کی حد یہ تھی کہ عبادت کے لیے جب وہ جایا کرتے تھے بیت اللہ کا طواف برہنہ کیا کرتے تھے. انسانی جو زندگی تھی وہ اس قدر درندگی تک پہنچ چکی تھی کہ بلکہ درندوں کو بھی کہنا چاہیے کہ اس نے پیچھے چھوڑ دیا تھا. یعنی انسان کی شہوت ایسی تھی کہ وہ سور بھی اس سے پیچھے رہ جائے. اتنے حریص تھے کہ انہوں نے بندروں کو بھی چھوڑ دیا تھا پیچھے، اور آپس میں کینہ ایسا رکھتے تھے کہ شاید اونٹ کو بھی پتہ چلے تو وہ شرما جائے والی حالت تھی. تو یہ جو اس وقت کے معاشرے کی اخلاقی پستی تھی وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت گراں تھی. وہ بہت کرتے تھے، بہت یعنی پستی جو معاشی پستی تھی اس کا بوجھ ان کے دل کے اوپر تھا. اور نبوت سے پہلے بھی وہ جا کر غار حرا میں کئی دن اسی سوچ میں، اسی فکر میں غور و فکر کیا کرتے تھے کہ اس معاشرے کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے، اس معاشرے کے انسانوں کو یا ہم سب کو ہدایت کس طرح مل سکتی ہے، صحیح راستہ کون سا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ اور اس میں جائیں، اگر آپ مولانا مودودی کی تفسیر میں پڑھیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ایسے موحد تھے جو ایک اللہ کے اوپر تو یقین رکھتے تھے، لیکن ان سے اللہ کی عبادت کے جو طریقے تھے وہ گم ہو چکے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے پکاریں، کس طرح سے ہم اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں، اور کس طرح سے ہم سیدھے راستے کو ڈھونڈیں اور اس کے اوپر چلیں. تو وہ اکثر و بیشتر حرم کے پاس جاتے تھے اور حرم کا
غلاف پکڑ کر وہیں بیٹھ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائیے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت زیادہ گراں تھی کہ مجھے صحیح راستہ نہیں آتا, میں رب کو کیسے ڈھونڈوں, کیسے پاؤں اور کس طریقے سے میں اس کی عبادت کروں. تو اس کے لیے وہ غار حرا میں انہی سوالات تھے, یہی سوالات تھے جن کی سوچ و بچار میں وہ وہاں پر کئی دن گزارا کرتے تھے. اور صحیح راستے کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا جب آپ صحیح راستے سے ناواقف تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح راستہ عطا فرمایا اور وہاں رہنمائی فرمائی. تو ایسا راستہ, وہ راستہ حق کی تلاش سے ہم کہنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑا, بلکہ ہم نے آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا کی. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا. اگین میں اس کے بعد تھوڑی سی بات رکھوں گی کہ سیرت کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ آف آل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی یتیم. جب ان کے والد فوت ہوئے تھے تو انہوں نے صرف ایک شاید اونٹنی اور ایک لانڈی جو تھی وہ ترکے میں چھوڑی تھی. یہ ان کا ترکہ تھا, وراثت تھی جو ان کو اپنے والد سے ملی تھی. اس کے بعد ظاہر بات ہے معاشی طور پہ بہت زیادہ وہ کبھی بھی غنی نہیں تھے, یہاں تک کہ جب حضرت ابو طالب نے ان کو اپنے سرپرستی میں لیا تھا تو حضرت ابو طالب بھی بہت زیادہ سے کہنا چاہیے خود کفیل نہیں تھے. ان کے بچے زیادہ تھے اور ان کو کافی مشکل ہوتی تھی فائنینشلی. تو لیٹر آن جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گئی تھی تو انہوں نے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے, ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے تھے اور ان کے ساتھ ہی ان کا فائنینشیل برڈن جو تھا وہ کم کرنے کی کوشش کی تھی. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوئی, جو کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت کامیاب بزنس وومن تھیں, تو بہت غنی تھیں, مالدار تھیں کافی. تو ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آتا ہے, واقعے میں آتا ہے سیرت کے, کہ وہ مکے سے باہر انہوں نے ایک قبیلے کو دیکھا, کچھ لوگوں کا گروہ تھا وہاں پر قیام کیا ہوا تھا, اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, اور ان کی حالت تھی وہ ایسی تھی کہ وہ انتہائی غریب تھے. تو ان کی جو غربت تھی اور ان کا جو افلاس کا عالم تھا, تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا. وہ دیکھ کر بہت واپس گھر آ گئے اور آنے کے بعد اداسی سے آ کر لیٹ گئے. تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت خدیجہ, جو کہ ان سے بہت محبت کرتی تھیں, انہوں نے آ کر دیکھا کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے, خاموش کیوں ہو گئے ہیں, اداس کیوں ہو گئے ہیں, یا کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں. تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے, کیا پریشانی ہے. تو ایسا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کی حالت بتائی, جس قبیلے کو یا جس قافلے کو وہ دیکھ کر آئے تھے, کہ ان کی حالت کیا ہے اور غربت کا عالم یہ ہے, اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں ان کی کوئی مدد کر سکوں یا میں ان کے لیے کچھ کر سکوں. تو اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ جائیے, جا کر مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا لائیے. اور پھر کچھ نام انہوں نے ان کو بتائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر لے آئے, اور مین ٹائم جب تک وہ واپس آئے ہیں تو اس وقت تک حضرت خدیجہ سونے کی اشرفیوں کا ایک ڈھیر لگا چکی تھیں. اور ڈھیر کی اونچائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشرفیوں کے پیچھے کے ڈھیر, اس ڈھیر سے پیچھے نظر نہیں آ رہے تھے. اتنا اونچا یا اتنا بڑا اشرفیوں کا ڈھیر انہوں نے لگا دیا. اس کے بعد جب تمام سردار وہاں پر آ گئے, جب بڑے لوگ وہاں آ گئے, تو ان کو گواہ بنایا اور کہا کہ میں اپنا یہ تمام مال, تمام دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہوں, اور وہ اس کے مالک ہیں, وہ جس طرح چاہیں جہاں چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں. لہٰذا مفسرین نے یہاں پر اغنا کا جو تشریح کی ہے وہ کہا ہے کہ یہاں پر اغنا کا مطلب حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی, اور ان کے ذریعے سے ان کو وہ کچھ عطا کیا جو کہ ان کے پاس نہیں تھا. کیا کچھ نہیں تھا مینز نہ تو آپ کے پاس گھر تھا, آپ کو گھر عطا کیا. پھر آپ کی کوئی انکم نہیں تھی, آپ مالدار ہو گئے, یعنی یہاں تک مالدار ہو گئے, اتنی آپ کی زندگی جو ہے اس کو آسان کرنے کے لیے کہ آپ اس تمام مال سے ایک کمفرٹیبل لائف آرام سے گزار سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں, ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہوا تھا کہ تمہاری یہ حالت تھی تو میں نے تمہیں کس طرح سے اس کو ریپلیس کیا, اور تمہیں کس طریقے سے اس وقت بھی سپورٹ کیا جب تم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے.
یہاں یہ باتیں بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی احسان جتا رہے ہیں. یہاں یہ باتیں بتانے کا مطلب اس طرح سے ہے کہ جیسے اللہ نے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں چھوڑا تھا، تو آج تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے پاس وحی کے جو تھوڑا ٹائم سٹاپ ہوا ہے تو اس میں اللہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں. یہ بالکل سمجھانے کا وہ سٹائل ہے. جب بعض اوقات ہم لوگ اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو ہم اس طرح سے سوال نہیں کرتے کہ میں آپ سے جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ماں ہوں تمہاری بیٹا. تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ نہیں مطلب ہوتا کہ بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں ان کی ماں ہوں کہ نہیں ہوں. اصل بات کیا ہوتی ہے، ان کو اس بات کا کانفیڈنس دینا ہوتا ہے کہ دیکھو آج سے پہلے بھی تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کیا ہے، تمہیں اچھی ہی نصیحت کی ہے، تمہارے لیے اچھا ہی فیصلہ کیا ہے. اگر اب اس وقت میں تمہیں مشورہ دے رہی ہوں تو ماں اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی ہے، یا ماں کا تمہیں رتبہ پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، یا ماں کا جو حکم ہے یا اسے کہنا ماننا ہے تو اس کا کیا درجہ ہے، تم اس بات کو یاد رکھو. تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں اس پیار کے ساتھ جس ایک ریمائنڈر دیا تھا. اب اگر ہم ان 3 آیات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے اندر ہمارے لیے کیا لیسن ہے ان آیات میں. جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں، ایسے ٹائم آتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں ہم بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان مایوسی کے شکار میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ ناکام ہو رہے ہیں، یا یہ کہ سم ٹائم ہوتا ہے کسی کی جاب ختم ہو جاتی ہے، سم ٹائم ہوتا ہے کسی کی بزنس ختم ہو جاتا ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا لو ون اتنی اچانک اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں کہ اس وقت انسان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس بندے کو کیوں واپس لے لیا ہے. یا اگر وہ شوہر ہو، یا وہ ایک بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، اچانک کسی بھی طرف سے جانی آزمائش آ سکتی ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے. تو ان تمام ایسی صورتحال ہوتی ہے نا، تو شیطان فٹافٹ ہمیں آ کر مایوسی میں دھکیلنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو ہم نے کیا یاد رکھنا ہے؟ ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پریشانی آئی ہے، یا یہ جو نقصان آیا ہے، یہ بیماری آئی ہے، یہ میں نے ان تمام اس آزمائش کے یا اس مشکل ٹائم کے لمحات کو میں نے اپنی ان تمام نعمتوں کو جو اللہ نے مجھے اس سے پہلے عطا کی ہیں مجھے اوور لک نہیں کرنا ہے. آئی شوڈ ریممبر کہ میری مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے ان کو نہیں بھلا دینا ہے. جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریمائنڈ دیا ہے، اسی طرح سے ہم نے بھی اپنے زندگی میں یہ ریمائنڈ رکھنا ہے کہ یہ تمام آزمائشیں، یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام نقصانات بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے وہی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ٹائم کے لیے سٹاپ کی تھی نا، وہ اس وقت نعمتوں کا ایک حصہ تھی. اس لیے کہ وہی کا سٹاپ ہونا اتنا ہی ضروری تھا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایکسپیرینس کے لیے، کہ جس طرح سے ایک سم ٹائم ڈارک ٹائم آ جاتا ہے، تھوڑا سا نائٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی یہ جتنے بھی مشکلات، آزمائشیں، نقصانات ہیں، وہ دراصل ہمارا فیلئر نہیں ہوتے ہیں، وہ دراصل ہماری اینڈ آف لائف نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ہماری کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. وہ آزمائش ہمیں جو ہمارا نیکسٹ ڈے شروع ہونے والا ہے، چاہے وہ اس دنیا کو، چاہے وہ ہم آخرت کے لیے سوچیں، دونوں لحاظ سے وہ ہمارے لیے کامیابی کا پہلا قدم ہوتا ہے. ہر اس فیلئر میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی کامیابی موجود ہوتی ہے. اس کے لیے نا مجھے ہمیشہ ایک بات یاد رکھتی ہے، کسی نے مجھے بہت لانگ ٹائم اگو بھیجا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا. اس نے فیل کو جب اینالائز کیا تو اس نے کہا کہ فیل جو ہے، ایف از فار فرسٹ، اے جو فیل کا اے ہے وہ ہے اٹیمپٹ، آئی از ان، اینڈ ایل از فار لرننگ. It means that failure is a part of success or is the first step in learning, attempt in learning. تو اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی بیماری، آزمائش، پریشانی، مشکل، نقصان آ رہا ہے تو وہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے پہلا سٹیپ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہماری کامیابی آنی ہے اس کی طرف ہمارا اٹھنے والا پہلا قدم ہے. کسی شاعر نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے نا کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. جب تک کوئی انسان شہسوار بنے گا ہی نہیں تو وہ میدان جنگ میں گرے گا کیسے؟ اور میدان جنگ میں یا تو انسان غازی بنتا ہے اور یا شہید ہو جاتا ہے. تو غازی کی بھی وہی اللہ تعالیٰ نے درجات اس دنیا کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور شہادت کا جو درجہ ہے اس سے ہم سب آگاہ ہیں ہی. ٹھیک ہے، تو
ہم جب حدیث کی طرف دیکھتے ہیں کہ حدیث ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی دیتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے نا کہ ہماری جو پریشانیاں آزمائشیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں جو آ گئی ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا ضرور ریوارڈ دیں گے اگر ہم اس کے اوپر صبر کریں گے اور اس کے اندر سے ڈیفینیٹلی پازیٹیو آؤٹ کم نکالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو معاشرتی طور پر یا دنیاوی طور پر احساس کمتری آتی ہے وہ کسی دوسرے کو دیکھ کر بھی آتی ہے جس کے پاس ہم سے زیادہ بلیسنگز ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم میں سے کوئی، حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ہم سے زیادہ بلیسنگز ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہیں، اور اس پر ہم بجائے روئیں یا پچھتائیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ٹائم پر تم ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے ان بلیسنگز میں کم تر ہیں، مینز کہ ان کو وہ بلیسنگز نہیں ملی ہیں جو کہ تمہارے پاس ہیں۔ کیونکہ جب ہم یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو ہمارے اندر احساس شکر پیدا ہوگا۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہماری زندگی کے وہ لمحات جن میں ہم اپنا اللہ تعالیٰ سے اپنی ان نعمتوں کی کمی کا یا ان آزمائشوں کا یا ان کوئی بھی جو ہماری جو بیڈ تھنگ ہیں، مطلب بیڈ جن کو ہم بیڈ سمجھتے ہیں اپنے لیے، جن کو ہم نیگیٹو سمجھتے ہیں اپنے لیے، ہم اللہ تعالیٰ سے جب شکوہ کرتے ہیں نا تو وہی ٹائم ہوتا ہے جس میں ہمیں اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ اصل میں شکر کے لمحات ہوتے ہیں، بجائے ہم شکوہ کر کے اپنے ان لمحات کو ضائع کریں۔ میں نے شیخ سعدی کا ایک واقعہ پڑھا تھا، اس میں تھا کہ شیخ سعدی ایک دفعہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور ننگے پاؤں ہوتے ہیں، ان کے پاؤں میں مطلب چپل نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے چلتے ہوئے۔ تو چلتے چلتے کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یا رب تیرا بندہ ہوں، تیرے لیے جا رہا ہوں، پیدل چل رہا ہوں، پاؤں میں تکلیف ہو گئی ہے، تو نے جوتا نہیں دیا، چپل ہی دے دیتا کہ میں پاؤں میں چپل پہن لیتا اور چلتا۔ تو کہتے ہیں اس شکوے کے بعد جیسے ہی آگے سے گزرے تو ایک شخص کے اوپر نظر پڑی جن کے پیر ہی نہیں تھے، جیسے ہی اس کو دیکھا تو سجدے میں اسی وقت گر گئے۔ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے مجھے پیر تو دیے نہ چلنے کے لیے۔ تو جو مقام شکوہ تھا وہی دراصل مقام شکر تھا کہ وہاں پر انہوں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ سے، اور شکر ادا کرنے کے بعد ہمیں فائدہ کیا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا آپ نے؟ شکر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہم شکر کرتے ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ کر دیں گے۔ جس نعمت کے لیے بھی ہم شکر کرتے ہیں اللہ اس نعمت میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے پاس سوچنے کا کام کیا ہے؟ ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ناشکری کی جذبہ یا احساس کمتری کا کوئی ایسا احساس پیدا ہو دماغ میں، یا کسی آزمائش کی طرف سے یا کسی ایسی چیز کی طرف سے جس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر، دل کے اندر نیگیٹو تھاٹس پیدا ہوں، تو اس میں ہم نے کیا سوچنا ہے کہ اے اللہ مجھے آپ نے کیا نہیں دیا؟ کیا اللہ نے ہم کو سردی، گرمی اور ہر قسم کی آفات سے بچانے کے لیے بہترین گھر نہیں عطا کیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو آرام دہ گاڑیاں نہیں عطا کی؟ سوچیں کہ ایک وقت وہ بھی تھا نا کہ جس وقت لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے اور مطلب ان کے پاس کوئی گاڑی یا کوئی سواری ہوتی نہیں تھی، یہاں تک کہ کتنے لوگ تو ایسے بھی تھے ایسے کہ جن کے پاس گھوڑے اور گدھوں اور خچر کی سواری بھی میسر نہیں تھی۔ پھر ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، ہم اولاد کا شکر ادا کریں۔ پھر محبت کرنے والے جو ہمارے زوج ہیں ان کا ہم شکر ادا کریں۔ پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے اوپر آئیں تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے، یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں، ناک، کان، ہم تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک سب سے چھوٹی چیز کے بارے میں بتاؤں جس کو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں اور ہم نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا، کہ ہمارے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تکلیف محسوس کرنے کے جو اسکن کے اندر ریسیپٹرز رکھے ہیں، اللہ نے اپنی ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے، بہت سارے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جن کے پاس وہ ریسیپٹرز نہیں ہوتے ہیں، اور ان ریسیپٹرز کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ بہت جلدی زندگی میں مطلب ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مر جاتے ہیں۔ اور ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر ان کو کوئی چیز کبھی کٹ لگتا ہے، کوئی ان کو کہیں کوئی ریش ہو جائے، کوئی ان کو انفیکشن ہو جائے، کوئی ان کو وہاں سے جل جائیں، تو ان کو چونکہ ریسیپٹرز نہیں ہیں، پین ریسیپٹرز ان کے پاس نہیں ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کوئی زخم ہوا ہے، اور وہ زخم اس قدر بڑھتا ہے کہ پوری باڈی کے اندر انفیکشن پیدا کرتا ہے اور وہ لوگ مر جاتے ہیں۔
کبھی ہم نے ان پین ریسیپٹرز کا شکر ادا کیا؟ نہیں. ہمارے لیے گلے ہمارے زندگی میں ہمیں بہت آسانی سے آ جاتے ہیں، اور ہم ان تمام نعمتوں کو صرف ایک نعمت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنی ان تمام نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حساب کتاب ہمیں دی ہوئی ہیں، ہم ان کا شکر بھی ادا نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں ہیں کہ دیے پہ دیے چلا جا رہا ہوتا ہے، ہم ان کو اوور لک کر دیتے ہیں. چھوٹا سا ایک بادشاہ کا واقعہ سناؤں گی، میرا ٹائم ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی کلاس میں اس کو کنکلوڈ کریں گے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک دن اپنے وزیر سے کہا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، ہر چیز ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے ان فکرات نے، ان تفکرات نے، ان غموں نے پتہ نہیں کیوں گھیرا ہوا ہے. میں ہر وقت کسی نہ کسی ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں. اور سچ پرسن ہے، وہ بہت ہی غریب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت خوش رہتا ہے. اور میں نے کبھی اس کی صحت اس خوشی کی وجہ سے اچھی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے نا کہ میری حالت ہی کیوں بنی رہتی ہے. تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک کام کیجئے، آپ اس آدمی کے گھر میں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت خوش رہتا ہے، کل رات کو جب وہ سو رہا ہو تو اپنے کسی خادم کے ذریعے ایک تھیلی کے اندر 99 اشرفیاں رکھ کر اور ایک پرچہ رکھ کر اس کے دروازے کے باہر چھڑوا دیجیے گا، اور اس میں لکھیے گا کہ اس بیگ کے اندر 100 اشرفیاں ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کرو، اور پھر آپ اگلے دن اس کو دیکھیے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے 99 اشرفیاں لکھی اور پرچے پہ لکھ کے ڈال دیا کہ اس کے اندر 100 اشرفیاں ہیں اور زندگی انجوائے کرو. اور جو ان کا غلام ہے وہ جا کر رکھ دیتا ہے وہاں پر بیگ اس بندے کے گھر کے باہر، اور دروازے کو نوک کر دیتا ہے آدھی رات کے وقت. وہ خود چلا جاتا ہے واپس. جب پیچھے جا کر اس کو حکم دیتا ہے کہ دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے. اس کے بعد وہ جا کے چھپ جاتا ہے. اب جو وہ بندہ ہے غریب، اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر تو کوئی بھی نہیں کھڑا تھا. نیچے جب وہ دیکھتا ہے تو ایک تھیلا رکھا ہے. وہ تھیلے کو اٹھا کر اندر لے کر آتا ہے. اندر لا کر اس کے اندر سے اس کے پرچہ نکلتا ہے اور لکھا ہے کہ بھئی اس کے اندر 100 اشرفیاں ہیں، زندگی کو انجوائے کرو. تو اس کے سارے جو فیملی ممبر ہیں وہ سارے خوشی خوشی وہاں آ جاتے ہیں. جو پتہ چلتا ہے کہ 100 اشرفیاں بیٹھے بٹھائی مل گئی ہیں، کچھ کرنا بھی نہیں پڑا. تو سارے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. جب وہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ 100 تو نہیں ہوتی ہیں، وہ 99 ہوتی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ایک کہاں رہ گئی. اب وہ ایک نہ ہونے کی وجہ سے وہ جاتے ہیں اور جا کر باہر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی لانے والے سے شاید مطلب کھلی رہ گئی ہوگی، بیگ گر گیا. تو وہ گھر کے باہر دیکھ رہے ہیں، درختوں میں دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر سب راستوں پہ دیکھ رہے ہیں. ہوتے ہوتے پوری رات گزر جاتی ہے اور وہ بندہ بیچارے وہ لوگ سو بھی نہیں سکتے ہیں، اور اگلے دن کی حالت تھکاوٹ سے اور نیند کی کمی کی وجہ سے بہت بری ہوتی ہے. جب یہ ساری بات بادشاہ کو پتہ چلتی ہے تو وزیر آ کر سمجھاتا ہے، کہتا ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتا ہے کہ ہاں سمجھ میں آ گئی. 99 جو بغیر کسی محنت کے ملے تھے، اس کے اوپر شکر کرنے کے لیے جس طرح سے وہ بندہ صرف اس ایک اشرفی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے اور اپنی پوری رات خوار کر دیتا ہے، اس خوشی کو ختم کر دیتا ہے، ہماری زندگی کی حالت بھی یہی ہے. ہم اپنی زندگی کی ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں، اور اس ایک غم، اس ایک فکر، اس ایک پریشانی کی وجہ سے یا اس ایک احساس کمتری کو لے کر اپنی پوری زندگی نیگیٹو بنا لیتے ہیں. اپنی پوری زندگی کی جو لائف ہے اس کو میس اپ کر دیتے ہیں، اور احساس کمتری کا شکار ہو کر مایوسی میں چلے جاتے ہیں. اور مایوسی کفر ہے. حالانکہ اگر ہم ان نعمتوں کو یاد رکھیں، اگر وہ غم آتے ہیں، وہ تکلیفیں آتی ہیں، وہ پریشانیاں آتی ہیں، ان میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا، نہ میں نہ آپ. انبیاء بھی ان تکلیفوں سے گزرے ہیں. ہر انسان کو، چونکہ ہماری زندگی ٹرائل ہے، وہ تکلیفیں آنی ہیں، وہ آئیں گی، وہ پریشانیاں آنی ہیں، وہ آئیں گی. ہم نے ان پریشانیوں کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ دیکھنا ہے. اور آج بھی اس دور میں، بلکہ اس ٹائم میں، وہ کسی وجہ سے بھی اگر ہم کسی حالت میں بھی کسی ڈپریشن میں جا رہے ہیں، یا ہمارے اوپر کسی وجہ سے انزائٹی طاری ہوتی ہے، یا ہمیں کوئی فکر ہمارے دل میں آ جاتا ہے اور ہم اس سے باہر نکل نہیں سکتے ہیں، تو ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور ان نعمتوں کو یاد کرنا ہے. جیسے اللہ نے اپنے نبی کو ریمائنڈ کرایا تھا نا، تو ہمارے لیے بھی یہ بات ریمائنڈر ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو بن مانگے تمہیں میں نے عطا کیں، جن کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، جن سے کچھ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کا کوئی ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے اس کا بدلہ. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی، اگر ہم ان کو یاد کریں گے، ان کا شکر ادا کریں گے، تو وہ جو شکر ہے نا، وہ ہمیں ہماری زندگی میں نہ صرف سکون عطا کرے گا، بلکہ اصل جو بات میں یہاں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو شکر ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے
ہمارے شکر گزاری کا. خوشی جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے ہماری شکر گزاری کا. آلویز ریممبر. جیسے ڈپریشن جو ہے وہ ان تفکرات کا بائی پروڈکٹ ہے، اسی طرح سے خوشی جو ہے وہ بھی ایک ایموشن ہے اور یہ بائی پروڈکٹ ہے شکر گزاری کی. اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ بات نہ پتہ ہو کہ بائی پروڈکٹ کس کو کہتے ہیں، بائی پروڈکٹ وہ پروڈکٹ ہوتی ہے جو ہم کسی ایک چیز کی صفائی کے دوران یا اس کو حاصل کرنے کے دوران کوئی دوسری چیز بغیر محنت کے، بغیر کسی کوشش کے آپ کو فری میں مل جائے اور آپ کو وہ فائدہ دینے والی ہو، وہ بائی پروڈکٹ ہوتی ہے. جیسے جب کوئی پیٹرولیم کو کلین کرتا ہے، پیٹرولیم جو ہم سب کو پتہ ہے جو ہم گیس کہتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، اس کو جب کلین کیا جاتا ہے تو اس پورے پروسیس میں جتنا ٹائم لگنا ہے ٹائم وہی لگے گا، جتنا خرچہ ہونا ہے خرچہ وہی آئے گا. پیٹرول جب صاف ہو کر نکلے گا تو ڈیفینیٹلی ہم کو کلین گیس مل جائے گی، لیکن اس کی صفائی کے دوران ہماری جو ویسلین ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے، بغیر کسی محنت کے حاصل ہونے والی وہ چیز جو ہمیں فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے. تو یہ خوشی، یہ ہیپینس، یہ اصل میں بائی پروڈکٹ ہے ہماری شکر گزاری کا. اگر ہم اللہ کے شکر گزار ہوں گے تو ہم خود بخود اس خوشی کو پا لیں گے جو کہ اس ڈپریشن کا اپوزٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم اپنی اس سورہ کا جو کنکلوژن ہے وہ اگلے ہفتے کریں گے، اللہ نے چاہا تو اپنی رحمت کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.